गलवालन लोलुक मस्तई चोवनस्तई रूदुमन होश एस वेसरियों दिल गोम खस्तई। मुकाम तो ऊपर वाला देता है, वो तइज़ु मन तशा वो तज़िल्लु मन तशा, कि जब तक इंसान कोई भी हो, कुरान में भी ये लिखा है कि राहबर की जरूरत है। मेरा नाम था गुलाम मोहम्मद गनाई। हकीकत अब इस मुन साहब ने आवाज मारी है, इसने बोला कि इस लड़के का क्या नाम है। हालांकि मैं गाता था, उनके महफिलों में गाता था। अब कोई बोलता था गुलाम मोहम्मद, बोला ना 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 ना, अरे यार इसका नाम क्या। कोई कहता गुलाह से ना 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 ना, तो किसी ने और बोला बाबा ये गुलजार, बोला हाँ अब बात है। मुंबई वाला आप कहते हैं, इससे पहले तो हमारे लेजेंड थे अब्दुल हाफिज साहब भी चले गए, उन्होंने वहाँ गाया था या तुली खंजर मारे, तो उस पर भी बड़ा तनकीद वगैरह वगैरह हो गया। तो खैर ये तो होता, तनकीद बराए तामीर हो तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। एक्शन मेल पॉडकास्ट देखने वालों और सुनने वालों को रशीद राहिल का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज के हमारे पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के मशहूर मारूफ गुलकार, खासकर कश्मीर के हर घर की आवाज़। मेरा मकसद है जनाब गुलजार अहमद गनाई साहब। गुलजार गनाई साहब, एशियन मिल पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मुझे भी उम्मीद तो यही है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और बड़ी मुद्दत के बाद आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। गुलजार साहब, आपसे जानना चाहते हैं आप असल में कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से आप इस पड़ाव पे पहुँचे कि आज पूरे मुल्क में आपकी शोहरत है। राहिल साहब, हकीकत में बताऊंगा आपको कि मैं दरअसल एक गाँव का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है मिरगुंड और तहसील पटन, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, और आजकल वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आ रहा है। और मेरी इब्तिदाई तालीम भी वहीं से शुरू हुई है। अगर हम तालीम से हम शुरुआत करें, दरअसल वहाँ उस ज़माने में, उस वक्त हमारा जो स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था मिरगुंड में। आजकल मैं श्रीनगर में रहता हूँ, मगर मैं वहाँ से शुरू करूँगा। शुरुआत तो यूँ है, जब भी हमारे मिरगुंड उस स्कूल में मेरा दाखिला हुआ है, मैं छोटा बच्चा था, तो माँ बाप उन्होंने बहुत मेहनत मशक्क़त करके मुझे पाला है। तो शुरुआत हो गई स्कूल से। मेरा स्कूलिंग में जब भी हमारे टीचर उस्ताद, जो हमारे मुहतरम टीचर रहे, बहुत अच्छे टीचर रहे, उनमें तो नाम लेवा मैं आप अगर बताऊँगा, एक बशीर साहब था, एक अली मोहम्मद साहब था। बशीर साहब नारबल का रहने वाला था और अली मोहम्मद साहब गुंडे सी बडला बेपोरा का अभी भी है। बशीर साहब का मैंने सुना वो इस दुनिया से उन्होंने रहलत फरमाई, अल्लाह ताला उनको गरी गिरामत करे। उन टीचरों ने, उन उस्तादों ने मुझे बहुत तरीके से पाला है। जबकि कभी कभी 22 मीटिंग जब होती थी ना, हर फ्राइडे 22 मीटिंग हुआ करती थी, तो उसमें हमारे उस्ताद जो है उन्होंने वो तो बस सिर्फ देखते थे कि किस बच्चे में क्या टैलेंट है। और मुझ में तो ये टैलेंट, मेरी आवाज़ थी उस वक्त भी, अल्लाह का करम है। तो मुझे इस चीज़ में उन्होंने बोला कि आप ये करो। मेरे साथ जितने भी मेरे कोलीग थे, मेरे लड़के थे मेरे साथ जो पढ़ते थे, कोई ड्रामा में आ गया, कोई संगीत में आ गया मेरे साथ। तो क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल तो छठी जमात तक, जो ही छठी जमात हम पार करते तो फिर हम नारवल जाते थे, क्योंकि नारवल में हाई स्कूल था उस वक्त। आज तो करम है खुदा का, आज हायर सेकेंडरी है, कॉलेज, बहुत बहुत कुछ है, तरक्की है।
تو بہت ٹائم گزارا ہم نے اس میں، جب تک میں نے 5ویں جماعت تک میں نے یہاں پڑھا، اور جو اس وہاں کا ماحول جو تھا، مطلب جتنے بھی گاؤں ہیں، مرگونڈ، چینا بل یا رمبھیر گڑھ یا چک رضا خان، رمبھیر گڑھ، پنجی نارا، وہاں کے بچے بھی آتے تھے پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ اس اسکول میں۔ اور جب فرائیڈے ہوتی تھی تو فرائیڈے میں کیا ہوا کرتا، فرائیڈے میں ایک پروگرام، ایک منورنجن پروگرام کرتے تھے کہ جی آج یہ کریں گے۔ ایک کلام انہوں نے، مجھے تو پتہ نہیں، ہاں میرا یہ تھا، ریڈیو کی بہت اس میں دین ہے، ریڈیو کشمیر ہم سنتے تھے۔ ریڈیو اس وقت کے لیجنڈ جتنے بھی بڑے بڑے فنکار تھے ہمارے، غلام احمد صوفی استاد، محترم مرحوم غلام احمد صوفی صاحب، میں نے اس کا بہت سنا ہے۔ علی محمد شیخ صاحب تھا حاجن سوناواری کا، اور عبدالرحیم بٹ صاحب میرا استاد، محمد عبداللہ گنائی، محمد عبداللہ تاربلی صاحب، بہت بڑے بڑے لیجنڈ اچھے، غلام محمد ڈار صاحب، حبیب اللہ بمبو، اتنے کلاکار لوگ جن کا ہم ریڈیو پہ سنتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہ شوق تھا، پیدا ہو گیا، تو ہم میوزک سنتے تھے، مگر ریڈیو سے شروعات ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ہی جب میں 6ٹھی جماعت میں آ گیا تو اچھا، وہ گاؤں کے جو پیرنٹس ہوتے تھے نا، ان لڑکوں کے سب کو پتہ تھا کہ فرائیڈے جو ہوتا ہے اس دن ایک اچھا منورنجن پروگرام چلتا ہے، وہ بھی سنتے تھے۔ اور بڑا انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹی وی کا دور نہیں تھا، تو نیچرلی اسکولوں میں اگر کوئی فنکشن ہوتی تھی تو وہاں آتے تھے۔ بالکل۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا سر، جب میں 6ٹھی جماعت میں چلا گیا تو میں سیدھا ناربل میں میرا داخلہ ہوا۔ تو ناربل میں بھی میں نے پڑھا ہے۔ ناربل میں پڑھائی کرتے 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 تو وہاں یہ جو بشیر صاحب تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بیسیکلی ہمارا استاد پرائمری اسکول میں رہا، مگر انہوں نے ٹرانسفر کروایا ہے ناربل میں، کہ بولا نہیں میرا ایک ہی بچہ ہے، میں اس کے ساتھ وہاں پہ رہوں۔ تو اس نے وہاں کے جتنے بھی ہمارے استاد ہیں، راجدان صاحب تھا، مہاراج کرشن جی تھا، کشمیری پنڈت اپنے برادری کے اچھے اچھے استاد، یا فارسی استاد صاحب تھا، گل صاحب تھا، ظہور صاحب تھا، غلام احمد صاحب تھا، ہم اس کو بیٹ ٹوٹ کہتے تھے، وہ بھی بہت ہی اچھا۔ وہ اس کے بعد انہوں نے وہ ایگزام پاس کیا ہے، ہم اس کو کہتے تھے املال، وہ غلام احمد شاہ صاحب، وہ پھر ڈی ایس پی بنا، ڈی ایس پی کے بعد ایس ایس پی، پھر ڈی آئی جی ریٹائر ہو گیا۔ تو یہ ہمارے استاد رہے ہیں ناربل میں۔ تو ناربل میں بھی 22 میٹنگ کرتے تھے، استاد انہوں نے ہی بولا، بشیر صاحب نے، تو ہم وہاں پریئر وغیرہ وغیرہ پڑھتے تھے وہاں، تو ہم یہ کام کرتے تھے۔ تو شہرت ہو گئی، مشہوری جو ہے وہ تو لوکل ایریاز میں میری شہرت ہو گئی کہ گلزار 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 نکل ہو گیا یہ۔ تو انہی دنوں میں میرا ایک استاد محمد اللہ گنائی صاحب، وہ زبردست کام کرتا تھا ان دنوں، اس کا اپنا ایک فیلڈ تھا۔ 2 سارنگی والے ناربل کے تھے، اور ایک کا نام تھا غلام قادر شاہ شیخ اور دوسرا عبدالحد شیخ۔ انہوں نے مجھے بہت پالا، کیونکہ جب میں گھر سے آتا تھا، میرگوڑ سے پیدل آتا تھا ناربل تک، ناربل پل کراس کر کے ان کا مکان تھا، تو میں کبھی کبھی چائے پیتا، کبھی کبھی کھانا بھی وہاں کھاتا، مگر مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ گاتے ہیں، تو وہ بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ تو ایک دن میرے باپ نے، میرے والد صاحب نے مجھے، کیونکہ وہ والد تو والد ہی ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک دن بولا کہ آپ، کیونکہ اس پہ اپروچ کیا ہے انہوں نے، بولا اس اب لڑکے کو آپ ہمارے ساتھ یہ آئے گا، بھیجو۔ مجھے پتا نہیں تھا۔ باقی ایک بار اس نے مجھے بولا، کیونکہ میری بوا رہتی تھی سزیٹ میں، سزیٹ جو گاؤں ہے وہ ناربل کے ساتھ، تو اس نے بولا چلو آج ہم دعوت پہ جائیں گے، میرے فادر نے کہا۔ میں نے بولا چلو چلتے ہیں، تو میں خوش تھا، بچہ 6ٹھی کلاس کا، اور وہاں جب پہنچے تو سائیکل پہ اس نے مجھے اپنے ساتھ اٹھایا، تو ایک نانوائی کے دکان پہ ہم بیٹھے تھے ایسے، تو وہاں چائے پی رہے تھے، تو وہ چلا گیا وہاں سے میرا والد صاحب۔ تو تب تک وہ ان کی پارٹی، ایک گانے والی پارٹی آ گئی ہے، محمد اللہ گنائی صاحب، اور یہ مجھے دیکھ رہے تھے ایسے کہ بولا اچھا آپ آج ہمارے ساتھ آئیں گے۔ تو میں نے بولا آپ کون ہیں؟ میں نہیں جانتا تھا ان کو، کیونکہ اس نے میرے والد صاحب کو کہا کہ
اب اس کو ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کو اس دن جانا تھا، یاد ہے مجھے برابر، بیرو ارزال میں جانا تھا سنپا. انہوں نے بولا ہم نے آج شادی پہ جانا ہے تو آج دعوت ہماری سن. میں نے بولا نہیں نہیں، میں نے اپنے والد نے کہا کہ ہم سزیڑ جانا ہے، بوا کے گھر جانا ہے. تو اسی اسنا میں میرا والد صاحب آ گیا سائیکل پہ، اس کو بولا اچھا محمد اللہ صاحب یہی ہے میرا بچہ تو لے جاؤ اس کو. میں اس کو ایسے یہاں سے آواز مارتا، ہم نے دعوت پہ جانا ہے نا، بولا کہ ان کے ساتھ ہی جاؤ بیٹا، کوئی نہیں. تو اس دن یہاں سے شروعات. کچھ یاد ہے کہ اس دن جو مجلس تھی یا جو وہ شادی پہ گئے تھے، کیا گایا اور آپ نے کیا رول ادا کیا؟ بالکل، میں بچہ ہی تھا، اور اسے پہلے میں عرض کروں کہ ایک ہمارے گاؤں کا بھی ایک غلام محی الدین بٹ نام تھا ان کا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. وہ مٹکا بجا رہا تھا، مٹکے پہ گاتا تھا، بڑا مشہور انسان تھا اپنے زمانے کا. وہ کبھی کبھی مجھے لے جاتا اپنے ساتھ، مطلب مشہوری تو وہاں سے ہوئی، تو بیچ میں وہ کبھی کبھی مجھے کہتا کہ آجا آج ہم ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. تو جب ہم محمد عبداللہ گنائی کے ساتھ، کیونکہ میں اس غلام محی الدین بٹ کو بھی اپنا استاد مانتا ہوں آج بھی، جب ہم بیرو پہنچ گئے وہاں، بس ان دنوں کہاں گاڑیاں وغیرہ، بسیں جاتی تھی، تو بس میں بیٹھے تھے ہم، وہاں چلے گئے اور وہاں شادی وغیرہ تھی. تو وہاں میں نے شام کا کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ہی میں سو گیا، اور انہوں نے گانا شروع کر دیا. شادی تھی تو رات کے 3 بجے میں وہ ایک ڈانسر ناچتا تھا ان کے ساتھ، اور میں اسی سے میری آنکھ اب کھل گئی. تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہاں تو الگ ہی ماحول ہے، کیونکہ میں کھانا کھانے کے بعد ہی سو گیا ادھر ہی. تو میں اٹھا تھا اور پھر بیٹھا تھا. اب لوگوں نے محمد اللہ گنائی کو بولا کہ یہ بچہ ہے، تھوڑا سا اس کو بھی کھڑا کرو، آپ یہ بھی ہمارے ساتھ یہ کچھ سنائیں گے. محمد اللہ گنائی صاحب نے ان کو بولا کہ یہ آج ہی آیا ہمارے ساتھ، یہ پڑھتا ہے، چلو آپ کوشش کریں گے. تو بولا کہ اٹھو. میں کیا کروں، کھڑا ہونے کا مجھے تو وہ پتہ بھی نہیں تھا نا کرنا کیا ہے. اس دن وہ گانا جو میں نے گایا ہے، وہ گانا تھا صمد میر کا کلام. وہ تو اسی بشیر صاحب نے مجھے لکھ کر دیا جو میں گاتا تھا سکول میں. ہاں وہی گانا، یہ صمد میر صاحب کا کلام تھا. کلوالن لولک مستے چو نستے رودم نہوش، ہس وسریوم دل گوم کھستے چو نستے رودم نہوش. یعنی ایک بار میں نے اس کو ختم کیا، اس کے بعد کیونکہ میری آواز جو تھی وہ بالکل جیسے کہ لڑیز کی آواز ہوتی ہے نا بڑی، ہم اس کو اپنے اس میں کہتے ہیں کہ ضلع آواز، ضلع مطلب وہ پتلی سی آواز، زبردست بچوں جیسی آواز، مگر سر میں. اس وقت بھی اللہ کا یہ کرم تھا، میں سر میں گاتا تھا. تو میں نے گایا تو ان کو بڑا پسند آیا ہے لوگوں کو. تو انہوں نے بولا 4 بار انہوں نے اسی گانے کو بولا نہیں ریپیٹ کرو. تو شروعات وہاں ہو گئی. آپ کا کلام موجود رہے. گلزار صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو گائیکی ہے، اس میں سرتال ہوتے ہیں، اس میں اپنے کچھ نیم ہوتے ہیں، اپنے کچھ طریقہ، تو یہ بعد میں کہاں سے آپ نے سیکھے اور کس طرح سے سیکھے؟ دیکھیے ان دنوں جہاں تک میں محمد عبداللہ گنائی صاحب یا میرا دوسرا استاد جو میرے گاؤں کا غلام محی الدین بٹ، ان کو سر گیان کیا تھا وہ اللہ ہی جانتا، مجھے پتہ نہیں. جو اس وقت وہ گاتے تھے میں اسی کو فالو کرتا تھا. رہا سوال اس کے بعد، جب محمد عبداللہ گنائی صاحب کے ساتھ میں 8 سال میں رہا اس کے ساتھ، اور پڑھائی بھی ادھوری رہی. لاسٹ میں میٹرک میں کر نہیں سکتا، میں میٹرک تک تو پڑھا. میں حقیقت بتاؤں، کیونکہ میں میٹرک پاس کرتا تو میری والدہ گزر گئی ہے اس میں. تو پھر کیونکہ اگر گھر میں ڈر تھا وہ صرف مجھے اپنے والدہ کا، باپ کا ڈر نہیں تھا. باپ مجھے نہ تو مارتا تھا کبھی، نہ کچھ نہ ڈانٹتا تھا، مگر ماں مارتی تھی وہ، کیونکہ اس کو ہر ایک ماں کو یا ہر ایک ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے وغیرہ. تو بہرحال میں تو فنکار بن گیا. میری ماں کی یہ نہیں تھا، اس کا مطلب اس کی یہ امید ہی نہیں تھی کہ میں اس کے سامنے سوال ہی نہیں پیدا نہیں ہو سکتا. بالکل اپوزٹ تھا اس میں. وہ تو ٹوٹلی اجازت نہیں دیتی تھی، پڑھائی تک ان کا یہ تھا. لاسٹ میں وہ بھی
پھر مان گئی جب میں آگے چلا، نام بن گیا تو پھر تو مگر پھر وہ رہے نہیں، مطلب اس کو دیکھنا تھا میرا۔ ہم سرتال کی بات کر، سرتال کی بات، اس کی نیم ہے کہاں؟ نیم جو ہے اس کے دیکھیے، یہ تو 7 سروں کی سنگیت ہے، واقع حقیقت جو ہے 7 سروں کی سنگیت میں کیا ہے، سارے گا ما پا دھا نی، اور اس کے بعد ہے ایک تو سر ہے، سر تو یہ کھڑا ہونا چاہیے، سا رے گا ما، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹھاٹ ہے، اس کو ٹھاٹ بولتے ہیں، کافی ٹھاٹ ہے یا بلاول ہے، یا بلاول ہے، شدھ ہے، بلاول اس کو بولتے ہیں، اور بھیروی ہے، بہت ساری اس میں کچھ کہاں ٹھہرا وغیرہ ہے، اور اور تال جو ہے، تال میں تو بہت ہے، کیروا ہے، روپک ہے، کیا میں بتاؤں آپ کو، کتنے تالے ہیں، اور ہر تال میں ہم گاتے ہیں، ایسا آپ مان لیجئے۔ تو یہ تال کا کنسپٹ، اور یہ جو ہے پھر ہم نے جب 8 سال کے بعد میں باقی لوگوں کا بھی سنتا تھا، جو ہی میں نے سننا شروع کیا تو بہت انتر تھا اس میں۔ عبدالرحیم بٹ صاحب میرا تیسرا استاد، پھر میں ان کے ساتھ گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا، یہ اس نے مجھے ایک بار، میں نے اس کو بولا، کیونکہ شاید کبھی کبھار میں حقیقت اس میں تو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اس کا رباب نواز تھا اسد اللہ شاہ، بہت بڑا مانا ہوا رباب نواز، آج وہ بزرگ ہے۔ جو ہی میں اپنی آواز کوئی بھی گانا گاتا تھا، وہ کبھی ایسے کرتا تھا کان کو ایسے، تو مجھے بہت برا لگتا تھا، یہ کیوں کرتا۔ میں نے عبدالرحیم بٹ صاحب کو بولا ایک بار، اپنے استاد کو، میں نے بولا یہ آپ کا رباب نواز جو ہے یہ کیوں ایسے کرتا کبھی کبھی جب میں گاتا ہوں۔ اس نے ہنس کے بولا، ایسے اچھے استاد، بولا بیٹا تجھے سمجھنے آئیں گے، آپ تو جب بھی آپ بے سرا جاتے ہیں تو اس کو، کیونکہ رباب کو سر جو ہے، فار ایگزامپل آپ بلاول ٹھاٹ ہم نے بنائی ہے، تو بلاول ٹھاٹ میں آپ گاتے ہیں، ایک چھکری گاتے ہیں بلاول میں، جب آپ دوسرا روح اس میں گاتے ہیں وہ آپ کافی میں گاتے ہیں، لہذا ان کو یہ پسند نہیں ہے، ان کو وہ تار تو بنی نہیں ہے نا، یعنی جو سر میں نے دینا تھا وہ سر اس کو لگتا نہیں ہے، اس لیے وہ ایسے کرتا ہے۔ یعنی میں نے بولا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو مجھے یہ سمجھاؤ کیا۔ بہرحال انہوں نے مجھے سکھایا، یہ انہوں نے ہارمونیم دیا، میں نے اس کو ہارمونیم پہ انہوں نے مجھے سارے گاما پادا نہیں، یہ ہے، یہ بلاول ہے، یہ کافی ہے، یہ بھیروی ہے، انہوں نے اس چیز کو مجھے کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں شہر سری نگر میں علی محمد بمبو صاحب تھا، حبیب اللہ بمبو صاحب کا بھائی، اور اس کو زبردست نالج، اور وہ تالیں بھی جانتا تھا، سر بھی جانتا، سر گیان زبردست، تو ان سے بھی کچھ سیکھا ہے، مطلب سیکھ کے ہم نے بہت سارے استادوں کے پاس ہم نے کچھ سیکھا ہے، تو ابھی بھی سیکھ رہے۔ چونکہ ریڈیو ٹیلی ویژن کا زمانہ آ گیا تو پھر آپ کو موقع ملا ہوگا ریڈیو پہ پہلی بار آنے کا، تو کون سا تاریخ تھا جب آپ پہلی بار ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ آئے؟ دیکھیے، جب میں ناربل میں پڑھتا تھا اس وقت یہ دور تھا 77، یہ مجھے یاد ہے، کیونکہ 77 میں ہی سید میر قاسم صاحب تھے، چیف منسٹر تھے، کیونکہ وہ جب اس کو گلمرگ جانا تھا، ناربل ہمارا سکول جو تھا، ہمارا ہائی سکول ناربل کا، ماسٹروں نے وہاں کچھ استقبال کے لیے پوسٹر وغیرہ لگائے ہیں، بولا کہ آج ہمارا چیف منسٹر آ رہا ہے، تو ہم تھوڑا سا تو اس کو بتائیں گے ہمارا سکول خستہ حالی میں ہے، اس کو نیا بنانا ہے۔ تو ہم تو بچے تھے، 6 کلاس میں پڑھتے تھے، تو وہ مجھے یاد ہے، تو 77 سے ہم نے شروعات کی ہے، تو اس کے بعد آپ مان لیجئے پھر میں نے اپنی پارٹی بنائی ہے، پھر رباب نواز، کیونکہ 77 میں آپ پہلی بار ریڈیو پہ؟ 77 میں نہیں، 77 کے بعد، اس کے بعد میں 85 میں 85 میں خود ایز اے لیڈر گلزار احمد گنائی، مگر اس سے پہلے میں نے ریڈیو میں پروگرام کیے ہیں محمد اللہ گنائی کے ساتھ، محمد اللہ گنائی، کیونکہ میں مٹکا بجا رہا تھا اس کے ساتھ ریڈیو میں، تو دوردرشن تو نہیں تھا اس وقت،
दूरदर्शन का तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं थी। दूरदर्शन का तो ये था, जब पहली बार जहाँ यहाँ वो टीवी आ गया वगैरह, वो तो पंचायत घरों में आया करते थे। पंचायत घर नारवल में हमारा था। हम मिरगुंड से पंचायत घर में कहते हैं कि हर सैटरडे एक पिक्चर चलती थी और हम वहाँ जाते थे। ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था उस वक़्त, वो भी एक दौर था। फिर आ गए हम। मैं कहता हूँ कि लास्ट में 85 में मैं रेडियो अप्रूव्ड हो गया। रेडियो अप्रूव उस वक़्त भजन सोपोरी, पंडित भजन सोपोरी उस्ताद, तो वही हमारा पैकस भी था, प्रोड्यूसर भी था, तो उन्होंने मुझे पास किया रेडियो में। तो रेडियो से फिर दूरदर्शन, क्योंकि रेडियो में जो पास होता है उसका तो कल्चर एकेडमी भी प्रोग्राम करवाते हैं, टूरिज़्म भी करवाते हैं, या दूरदर्शन भी, क्योंकि उनकी सर्टिफिकेट जो है वो तो वैलिड है ऑल इंडिया रेडियो की। तो फिर दूरदर्शन भी आ गया। पहले तो मेरा ये सुनते थे, रेडियो में प्रोग्राम सुनते थे लोग, पसंद करते थे लोग, बहुत सराहा है, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद जब टीवी आ गया तो टीवी में सीधा शक्ल देखी गई है, लोगों ने पहचान लिया ये कौन है। गुलजार साहब, यहाँ मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि उस दौर में भी लोगों में ये वसवसा था, जिस तरह आज म्यूज़िक, आर्ट, फाइन आर्ट को एक डिग्री की हैसियत से अब लिया जा रहा है, एक प्रोफेशन इसको बनाया जा रहा है, उन दिनों इसको एक कमज़ोर नज़र देखा जाता था कि ये ज्ञावन वोल। बिल्कुल। और कहीं आपको उस चीज़ का एहसास मिला है कि जब आपको लगा कि मैं किसी ख़ास जगह पे नहीं हूँ या मेरा मुकाम छोटा है? देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। मुकाम तो ऊपर वाला देता है, वो तइज़्ज़ु मन तशा वो तज़िल्लु मन तशा। अगर हम बात करें इज़्ज़त की, तो इज़्ज़त देने वाला वही है और लेने वाला भी वही है। हम ये कहेंगे, गाने वाला तो हूँ मैं, उसमें कोई शक नहीं, हालांकि मीरासी नहीं हूँ। मीरासी इन द सेंस कि घर से, घर वालों में कोई नहीं। बेसिकली मैं पेशे से मैं ज़मींदार हूँ। हमारा पूरा इतना ज़मीन था, मिरगुंड वालों को पता है, किसी का उतना ज़मीन नहीं था जितना हमारा है, क्योंकि वो दादा का ख्वाजा रमज़ा गनाई मेरा दादा था और सनाउल्लाह गनाई मेरा बाप। तो मेरा बाप जो वालिद है मेरा, वो तो नौकरी करता था सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारा गांव जो है सेरिकल्चर डिपार्टमेंट उसके साथ ही। तो उस ख़ानदान से, ज़मींदार ख़ानदान से मैं निकला, एक ही बंदा निकला, तो मैं चला इस कारवां में। और गाने वाला मतलब क्या है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे इसको बोलते हैं सिंगर, हाँ। और कशिर पोइट अगर बनो, कश्मीरी में बोलेंगे ग्यावन बोल, तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई नहीं है। मगर इज़्ज़त भी है ना, अल्लाह ने इज़्ज़त इतना दिया है। सूफ़ी महफ़िलें जो हम करते हैं या यहाँ से बाहर हम कभी जाते हैं, तो इसमें तो अब यहाँ सूफियत की बात चली, मैं जानना चाहता हूँ कि कहते हैं कि हर किसी कामयाब शख्स के पीछे कोई ऐसा रूहानी हाथ होता है जो उसको कामयाबी से हमकिनार कराता है। क्या आपने सूफ़ी जो गाया है, क्या इसके पीछे कोई राज है, कोई सूफ़ी आपका कल्चर या उन सूफियों से आपका उठना बैठना या उनके साथ कोई दोस्ती वगैरह? राज की बात है, बिल्कुल हकीकत है। वो ये कि जब तक इंसान कोई भी हो, कुरान में भी ये लिखा है कि रहबर की ज़रूरत है। जब तक रहबर ना हो, पीर ना हो, तब तक तो बिल्कुल हेज है, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। मैं दरवेशों, सूफ़ी संतों के साथ मैंने यहाँ तक आज तक ज़िंदगी गुजारी है। उन दिनों में भी मैं सूफिया इकराम यानी शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह या लाल अल-इरफा रहमतुल्लाह अलैह या शमस फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह, न्याम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अहमद बटवारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सचकराल साहब रहमतुल्लाह अलैह, किस किस का नाम मैं बताऊं। इस सरज़मीन में जितने भी शायर उठे, तो हम वो सूफ़ी कलाम जो है उनका, हम उसी सूफ़ी कलाम को उजागर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है जहाँ तक मैंने देखा और जहाँ तक मैं इस पे मैं रिसर्च करता हूँ इस पे। तो अमन, शांति, मोहब्बत, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। मगर वो तभी मुमकिन है जब किसी का दामन पकड़ना है। तो मेरा वाकई अहमद बटवारी साहब अहमद नगर में रहते हैं
اس محلے کو بانڈمال کہتے تھے، مگر جب احمد صاحب بٹواری وہاں پیدا ہوئے یا بٹوارہ سے پیدا ہوئے، پھر وہ وہاں کیسے آ گیا اس کا بیک گراؤنڈ تو بہت الگ، وہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، تو وہ بھی اس پہ بھی نام سے منسوب ہوا ہے، منسوب ہوا، آج بھی احمد نگر اس کو کہتے ہیں، اس گھرانے کے ساتھ میرا بالکل واسطہ رہا، کیونکہ یہ لوگ جب کہ کہتے ہیں سننے میں وہ آیا احمد صاحب بٹواری شراک بارہ یعنی ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں جتنے بھی گاؤں ہیں، کریڈی ہے، پٹن ہے، پورا ووگب ہے، پورے علاقے میں احمد صاحب بٹواری جاتے تھے۔ اب احمد صاحب بٹواری چل بسے اس دنیا سے، پھر اس کے دو بیٹے خالصہ بٹواری اور سن صاحب بٹواری، پھر اب ان کا پریوار ہے، خال صاحب کا بیٹا صاحب دین بٹواری صاحب اور من صاحب اور گن صاحب، اب صاحب کا بیٹا غلام نبی صاحب، ام صاحب، اب ام صاحب کا بیٹا آج گلزار صاحب، یہ تو پرمپرا یہ تو جاری ہے۔ مگر میں نے صاحب بٹواری کے پاس میں جاتا تھا، اس گھر میں جاتا تھا میں، اور جب ہم صوفی محفلیں کرتے تھے کہ وہ آتے تھے، منصب بٹواری آتے تھے یا ام صاحب آتے یا صاحب آتے، جب وہ ان علاقوں میں آتے تھے تو مجھے بلاتے تھے، میں وہ گانا گاتے تھے ان کے، تو مجھے ذاتی طور مجھے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا۔ میرے کچھ دوست جن گھروں میں میں گاتا تھا، کریڈی پٹن جو ہے، کل پرسوں ہی ایک اس دوست کا وہ دھیان ہو گیا، وہ چل بسا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی، حفیظ اللہ میر اس کا نام تھا، اللہ تعالیٰ اس کو گری کی رحمت کرے، ایک تھا غلام احمد میر، یہ دو بھائی تھے، اور ان کو میں نے کہا کہ یہ جب بھی احمد صاحب بٹواری کا دن ہوتا ہے مجھے بڑا شوق ہے کہ میں وہاں جاتا، میں وہاں پرفارم کرتا۔ انہوں نے بولا ہم بات کریں گے، تو انہوں نے بات کی ہے، تو یہ میری شروعات تھی وہاں۔ جب ہم احمد نگر پہنچے تو وہاں بہت سارے گانے والے اپنے جتنے بھی شاخسار صاحب یا باقی غلام محمد خرو، بہت سارے گانے والے آتے تھے وہاں اس دن، یعنی یہ ہر سال 29 اکتوبر کو ان کا دن منایا جاتا ہے احمد بٹواری صاحب کا۔ تو اس دن میں بھی گیا اپنی پارٹی لے کے، میرا استاد ساتھ تھا وغیرہ، تو جو ہی وہاں گئے تو وہاں شام کا کھانا ہم کھاتے تھے، کیونکہ ان کو بولا گیا ہے کہ پیروں کو بولا ہے انہوں نے کہ یہاں آج ہم گلزار گنائی یہاں پرفارم کریں گے، تو پیر کو بھی ان کو بھی پتہ تھا، چلو ٹھیک ہے۔ تو وہاں ایک کھانا کھاتے کھاتے ایک مکان کو آگ لگ گیا ہے اوپر، وہ تو لمبی چوڑی بات ہے، وہ کیسے ہو گیا پھر کیا ہو گیا، تو جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی مریدین آئے تھے، وہ سارے لوگ گئے تو وہ اس آگ کو بجھایا وغیرہ، تو پھر سنسنی ہو گئی ہے۔ اب یار میں نے سوچا شاید میرا ہی بدقسمت ہے، میں نے آج پرفارم کر رہا ہوں، تو سارے لوگ چپ کر کے بیٹھے، ایسے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، اور مجال بھی کسی کی نہیں کہ کوئی بولے ہم پروگرام کریں۔ تو پھر یہی میرے دوست من صاحب بٹواری کے پاس گئے، بولا کہ بابا ایسا کرے کہ اب یہ کچھ ہم سنیں، تو وہ کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے ایسے، وہ بالکل مطلب ملنگ طریقے میں تھا، وہ اٹھا، اس نے بولا یہاں جتنے بھی گانے والے آئے ہیں کسی کو نہیں گانا ہے، ایک پارٹی آ گئی ہے، وہ عبدالرحیم بٹ میرا استاد، وہ میرے ساتھ تھا اس ٹائم، وہ آئے ہیں وہی گائیں گے بس، اور کوئی نہیں، جس نے سننا ہے وہ سنیں گے، جس نے نہیں سننا ہے وہ ادھر 2-3 مکان ہیں وہاں جائیں اور آرام کریں۔ تو ہم نے شروعات، عبدالرحیم بٹ صاحب ہارمونیم پہ تھا اور میں مٹکا بجا رہا تھا، میرا استاد رہا، تو اس نے مجھے بولا کہ کیا کریں، کیا گائے، میں نے بولا آج دن اسی کا ہے، احمد صاحب بٹواری اسی گاؤں چی سردار عالم از کا اسم گم واللہ چس ماکم، اور اس کے ساتھ حسن باغ بہار دیکھو سرکار، وہ گایا ہے۔ شاید اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو من صاحب بٹواری نے اس کو بولا، بٹ صاحب جب اس نے چھکری اور رف ختم کیا تو بولا کہ یہ لڑکا جو ہے، کیونکہ اب ٹائم بھی بہت پہنچا تھا، وقت 3-4 ساڑھے 4 بجے ایسا ہی کچھ رات کا، ہاں، بولا یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے اس کا کیا نام ہے، ہم ان کا کچھ سنیں۔ اس نے بولا باپ ٹھیک ہے، تو ہو گیا شروعات۔ تو اس نے اس کو بولا کہ نہیں،
آپ سارنگی بھی بجاتے ہیں، وہ بجاتا تھا سارنگی، عبد الرحیم بٹ صاحب ہارمونیم بھی بجاتا، سارنگی بھی، آپ ایسا کرو ہارمونیم یہ بجائے گا، آپ سارنگ بجاؤ ان کے ساتھ، یعنی یہاں سے آپ کو ایک وہ راستہ ملا اور ایکسیپٹنس، اور میں بیٹھا ہارمونیم پہ تو میں لیڈر بن گیا وہاں سے۔ میں نے وہ ایک گانا گایا اس وقت، لتی ہے عید شم آز روز یتی ہے، لتی ہے آز شم کوس من کرا، ہائے 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 ہائے، اتنا مزہ، اتنا سما باندھا گیا ہے کہ بس اسی وقت وہ اٹھا، اس نے شاید کچھ تبرک دے رہا تھا مجھے کچھ، وہ جب اٹھا تو الماری کو وہ چابی ایسا ڈھونڈا تھا یار، پھر تو دعا کیا اس نے، بولا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عزت دے، اتنا عزت دے، میں نے اتنا دعائیں دی انہوں نے کہ بات ہی نہیں، تو وہ دعا مستجاب ہو گیا۔ یہاں سے روحانیت کا شروع، اور میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں گا آج یہ ضروری، یہ بات آپ نے یہ چھیڑا ہے، یہ اس معاملے میں، میرا نام تھا غلام محمد گنائی، حقیقت میرا بھائی تھا دوسرا، اس کا بھی غلام محمد گنائی، کیونکہ گاؤں میں کیا کہتے کہ مجھے گلا کہتے تھے، اس کو محمد کہتے تھے، تو جب گلا کو کیا کریں گے، غلام محمد، گلزار تو نہیں تھا میں، یہ میں حقیقت بتاؤں، تو اس کو محمدو کہتے تھے، محمدیت، اس کو بھی، یعنی ووٹر لسٹ میں ہر جگہ میں میری سرٹیفکیٹ جو تھی وہ بھی غلام محمد گنائی، اب اس کو بھی غلام محمد گنائی، اسٹیٹ سبجیکٹ جب میں نے نکالی تو غلام محمد گنائی، پھر وہ تو بیچارہ اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے، میرا وہ چھوٹا بھائی تھا میرا، وہ بھی گزر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی غریق رحمت کرے۔ تو اب اس من صاحب نے آواز ماری ہے، اس نے بولا کہ اس لڑکے کا کیا نام ہے، حالانکہ میں گاتا تھا ان کے محفلوں میں گاتا تھا، اب کوئی بولتا تھا غلام محمد، بولا نہ 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 نہ، ارے یار اس کا نام کیا، کوئی کہتا گلہز سے نہ 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 نہ، تو کسی نے اور بولا بابا یہ گلزار، بولا ہاں اب بات ہے، یہ گلزار ہی ہے انشاءاللہ، یہاں سے نام شروع ہو گیا، اب چینج اتنا ہو گیا، اب دیکھو کیا ہے یہ صوفیت بزرگوں کی کیا باتیں ہیں، جو ہی مجھے اب گلزار احمد گنائی آ گیا اب لسٹ میں، تو میری سرٹیفکیٹ غلام محمد گنائی، تو کیسے یہ چلے گا، ہر جگہ تو پرابلم ہی پرابلم ہوگی نا۔ میں سیدھا ناربل گیا، میں نے بولا کہ اب میں گلزار احمد گنائی سرٹیفکیٹ لے کے آؤں گا، جو ہی میں ناربل پہنچا وہاں سکول ہی چلا گیا، سکول کا تو بالکل ریکارڈ ہی ختم، تو وہ ماسٹر صاحب مجھے کہا، تو میں گیا، میں نے ان کو بولا کہ جناب، میں نے بولا یہ تو ریکارڈ ہی ختم ہو گیا، میں نے بولا اب میں کیا کروں، مجھے تو ضرورت ہے سرٹیفکیٹ، ضرورت ہے مجھے دکھانا ہے کہیں، بولا ٹھیک ہے کیا نام تھا آپ کا، ہم آپ دیتے ہیں یہاں کرتے ہیں کچھ، میں نے بولا گلزار احمد گنائی، بولا انہوں نے گلزار احمد گنائی سرٹیفکیٹ بنائی، اور وہی گلزار احمد گنائی، پھر تو چینج ہی چینج ہو گیا اسی پہ، میں پھر اسی نام پہ آپ کی عالمی شہرت ہوئی، آپ مختلف ممالک میں گئے، جیسے یورپ میں بھی آپ نے پرفارم کیا ہے، آپ کس کس ملک میں آپ گئے ہیں جہاں آپ نے پرفارم کیا؟ جناب دبئی سے شروع کرے، مسقط، سلالہ، ایجپٹ، ترکمستان، ازبکستان، بہت سارے عرب کنٹری جتنے بھی، ان ممالک میں آپ نے کشمیری پرفارم کیا، تو وہ سننے والے تھے کیا جو کشمیری سمجھتے تھے؟ نیور، بالکل، جو وہاں پرفارم ہم کرتے تھے نا، یہ جو جہاں بھی کسی ملک میں بھی ہم جاتے تھے، وہ تو پہلے تو کارسپینڈس بناتے تھے نا، ہاں جی آپ نے کیا کلام گانا ہے وہاں، آپ ایسے کلام، تو ہم یہاں سے اپنے صوفی بزرگوں کا کلام ان کو یہاں سے دیتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، کشمیری تو ہے، کشمیری کو ٹرانسلیٹ اردو میں کریں گے، اردو کو انگلش میں، اور عرب کنٹری میں وہ عربی میں کرتے ہیں، تو وہاں سٹیجوں پہ نا جب ان کو ٹرانسلیٹ ہوتا تھا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک مانیٹر ادھر لگتا ہے، ایک مانیٹر ادھر لگتا ہے، جہاں پہ سٹیج ہوتا ہے، لوگ سامنے جو ہوتے ہیں، وہ جو بھی میں گاتا ہوں
ان کی لینگویج وہاں سے ٹرانسفر آتی تو ان کو سمجھ آتا کہ یہ گاتا کیا ہے. اور ہاں ایک اور دوسرا میوزک جو ہے، میوزک کوئی لینگویج ہے نہیں، میوزک تو کوئی میوزک ہے، کوئی بھی سنتا ہے. تو اللہ کا کرم یہ ہے ہم جیت کے آئے وہاں سے. جیسے یورپین کنٹریز کا میوزک ہے وہ بڑا فاسٹ میوزک ہے، ہاں، اور ہمارا میوزک جو ہے وہ ایک صوفی جس کو ہم لائی کہتے ہیں، ہاں اس ٹائپ کا. کیا وہاں ہماری جو سست رفتاری وہ پسند کرتے ہیں؟ سست رفتاری بھی پسند کرتے ہیں، سننے والے بالکل پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی فاسٹ ہے. جو چھکری اور رف ہمارا جو ہمارا فوک ہے، فوک فارم ہمارا جو ہے یہ بہت فاسٹ ہے. جتنا ہم فاسٹ، اگر کسی نے ناچنا ہے تو ناچ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے یہ صرف خالی فلم انڈسٹری میں اتنا یہ ٹیلنٹ ہے یا ڈھول ہے وہ ہے یہ ہے نہیں، ہم ان سے بھی بہت زیادہ ہے. اور حقیقت یہ میں بتاؤں گا کہ ہمارا فوک جو ہے کشمیری فوک، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. گلزار صاحب، ایک اور بات جو ریسنٹلی آپ نے ایک پرفارمنس کیا تھا جو بڑے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا، آپ ممبئی میں پرفارم کر رہے تھے، تو کیا گانا وہاں آپ نے گایا اور کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں، یا ہم جموں کشمیر کی بات کریں، وہ آپ کا جو تھا پرفارمنس جو تھی وہ بڑی وائرل ہو گئی اور اس پہ باتیں بھی بہت زیادہ عوامی اور سیاسی حلقوں میں اس پہ کی گئی؟ میں بتاؤں گا آپ کو، بیسیکلی وہ تو پہلی بار تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں نے فلم تہان میں گایا ہے، بالی ووڈ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو موقع ملا ہے ہمیں بہت. ایک بار جب ہم نے فلم تہان میں، اس میں انوپم کھیر تھا، ساریکا جی تھی، راہل بوس تھا، پہلگام میں ان کی شوٹنگ تھی، تو انہوں نے ہمیں بلایا، تو ہم نے دو چار گانے گائے وہاں اس فلم میں. تو اب دیکھیے نام جو ہے اور کام جو ہے، کام تو مطلب کام جو کرے گا بس اسی کو ڈھونڈتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو ممبئی والا آپ کہتے ہیں، اس سے پہلے تو ہمارے لیجنڈ عبدالرشید حافظ صاحب بھی چلے گئے، انہوں نے وہاں گایا تھا یا تلی خنجر مارے، تو اس پہ بھی بڑا تنقید وغیرہ وغیرہ ہو گیا. تو خیر یہ تو ہوتا، تنقید برائے تعمیر ہو تو اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. تو پھر مجھے بھی موقع ملا. وہ نور محمد ایک گاؤں کا ہے، ہندواڑہ رہتا ہے بیچارہ، بہت فار فلنگ ایریا میں رہتا ہے، تو اس نے بھی وہ نازنین یار میں نے گایا ہے. تو یہ جو سلیم مرچنٹ جو ہے، یہ جو سلیم سلیمان صاحب ہے، بہت ہی اچھا پروڈیوسر ہے، ممبئی میں ہے اس وقت، بہت اچھا کام کرتا ہے. تو مجھے موقع ملا ہے، میں ممبئی میں تھا آلریڈی، میرا پروگرام تھا ایک بار واپی میں. تو واپی سے کچھ لوگ آئے ہیں، تو وہ مجھے بھی جانتے ہیں، ان کو بھی. انہوں نے بولا کہ وہ جو اشوک جی اور ان کی مسز جو ہے نرملا جی، اور وہ جو میرے ساتھ گاتا تھا راج پنڈت، اشوک پنڈت کا بیٹا. نرملا تو بیسیکلی کشمیری پنڈت، وہ ممبئی میں سیٹل ہے. تو اب انہوں نے بولا گلزار جی ہم نے اب ایسا ہے کہ سلیم سلیمان صاحب سے بات کی ہے، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اس وقت ممبئی میں ہے ہی، تو آپ ملاقات کریں ان کے. میں نے بالکل کروں گا، اس میں کیا پرابلم ہے. تو جو بیچ میں وہ رہتا ہے، تو ایک بار میں تو پروگرام پہ تھا اور میں تھوڑا ریسٹ پہ تھا وہاں. میں نے بولا تھوڑا 4-5 دن، ایک ہفتہ ہم ریسٹ کریں یہاں، کیونکہ یہاں بہت کام کیا تھا، بہت تھکاوٹ تھی. تو وہاں بیٹھے ہم، شام کو ایک بار انہوں نے فون کیا تو گاڑی بھیجی، تو میں گیا وہاں. تو پھر سلیم صاحب کے ساتھ ہمارا یہ ہو گیا. تو بولا اس نے تو بہت پیار دیا، بولا کہ جناب رات وہ ایسا کرتا کہ اب کتنا گاتے ہیں، کیونکہ یہ تو صرف کشمیر میں ہی ہے. ہمارے گانے والے جو فوک گانے والے رات بھر پروگرام کرتے ہیں. جب میں نے اس کو یہ بتایا ہم رات بھر پروگرام کرتے، وہ کہتے کہ اللہ، کیونکہ ان کا گانا کیا ہوتا ہے 4 منٹ 3 منٹ 5 منٹ زیادہ سے زیادہ، جیسے فلموں میں آتا ہے، کیونکہ ان کی ٹرینڈ وہی ہے بس. مگر اس کو ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں. اس کو یہ تھا کہ اس نے میرا دیکھنا تھا کہ کیا ہے. میں نے بہت سارے گانے گائے. اس نے بولا کہ اچھا گلزار جی اب ہم آپ کو کال کریں گے. میں ٹھیک ہے. تو میں وہاں سے نکل گیا. کال جب آ گئی تو میں وہاں پہنچا. اس دن انہوں نے ٹکٹ وغیرہ کیا اور میں چلا گیا وہاں. شام کو ہم، کیونکہ ممبئی والے لوگ جو ہے وہ تو رات کو یہ پروگرام وغیرہ یہ رات کو کرتے ہیں، دن کو پھر آرام کرتے ہیں. انہوں نے وہی کیا تھا. تو سلیم سلیمان صاحب نے بولا شام 7 بجے سے شروعات کریں. شام 7 بجے ہم اسٹوڈیو میں گھس گئے رات کے 1 بجے تک.
1 بجے گانا، ایک گانا تھا بس، یہی 2 لائنیں یا 3 لائنیں گانے تھی بس، دیٹس آل۔ آپ سمجھو 7 بجے سے 1 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6 گھنٹے، 3 منٹ یا 4 منٹ کا گانا 6 گھنٹے میں ریہرسل وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس نے میوزک بنانا تھا اس میں اپنے طریقے سے، انہوں نے ہم نے اس میں ہم نے اپنا تو کچھ نہیں کرنا، ہمارا صرف فوک یہ تھا، ہماری کمپوزیشن تھی یہاں کی کمپوزیشن، ہمارا فوک کمپوزیشن جو ہم یہاں گاتے تھے، ویسے بھی صوفیوں میں یا شادی محفلوں میں۔ تو انہوں نے جب اس کو بڑا پسند آیا، اور اس نے جب یہ بول جب دیکھے، اس نے کہا تھا کہ اس کا نام ہی جانان رکھیں گے، یہ لی جانان رلم ادب علم دل بیمارو، تو پھر ہو گیا، تو آ گیا برسر۔ گلزار صاحب، آپ سے آخری ایک سوال کریں گے اور جاننا چاہیں گے، آپ نے بیچ میں سیاست میں بھی قدم رکھا تھا، اس کے کیا وجوہات تھے، اور پھر سیاست سے کنارہ کشی کیوں؟ دیکھیے، سیاست تو ہمارے لیے تو بالکل نہیں ہے، معنی نہیں رکھتا، کیونکہ سیاست کو تو سیاستدان ہی جانتے ہیں، ہم تو بالکل ایک اس گھر سے آئے ہیں، بلانگ کرتے ہیں ایک زمیندار گھر سے اور گاؤں سے۔ اب میں سری نگر میں رہتا ہوں، کیونکہ حالات جب ناسازگار ہو گئے ان دنوں میں تو وہ کچھ کرنا پڑا ہمیں سیاست میں، کیونکہ الیکشن اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، 96 میں جو الیکشن ہوا تھا تو ہمیں مجبور کیا گیا اس وقت۔ میں یہ سمجھتا ہوں حقیقت میں اگر میں نہیں آتا شاید میں زندہ نہیں ہوتا، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے۔ تو اب تو ہم نے اس چیز کو بھول ہی دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس نام سے نہ پکارے۔ سیاست تو ہے، سیاستدان جانتے ہیں سیاست کیا ہے۔ گلوکار ہیں آپ؟ میں گلوکار ہوں، مجھے اسی میں رہنا ہے، میں صوفی ایک سنگر ہوں، اور ہم نے ایک کشمیر گلوکار سوسائٹی بنائی جس کا میں چیئرمین بھی ہوں۔ میں سب کو ایک ہی جگہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑا کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں۔ جو نئے فنکار ہیں، جو نئے گانے والے ہیں، نئے گلوکار ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ؟ نئے فنکاروں کے لیے تو میں اتنا ہی کہوں، نئے فنکاروں میں بتاؤں کہ ان کو انت تک محنت کرنی پڑے گی، وہ آئیں گے استادوں کے پاس آئیں گے، سیکھیں، پراپر سیکھیں، اور جیسا کہ ہمارا نام، ہم نے یہ نام تو اوپر والا دیتا ہے، تو ان کا نام روشن ہوگا۔ گلزار صاحب، اپنی مدر زبان میں کوئی ایسے 2-4 لائنیں ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کو پسند ہے۔ ہاں چلو اب کلوالن لولک مستئی چوبنستئی رودمن ہوش ہس ویسریوں دل گوم خستئی چوبنستئی رودمن ہوش کلوالن درد سودا گش ساقیس تئی گریپن نے صاحب ہوش کری داوا کھم خانس تئی چوبنس تئی رودمن ہوش کلوالن۔ گلزار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ واہ کیا آواز ہے، کیا اللہ نے آپ کو آواز سے، کس آواز سے نوازا ہے، یا اللہ کا کرم ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے وادی کے مشہور و محبوب گلوکار، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان تھے جناب گلزار احمد گنائی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کو آپ کے ساتھ روبرو کرائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان رشید راحل کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔